बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब ये है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कसा बिन कलाब बिन मरा बिन काब बिन लवी बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खज़ीमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मज़र बिन नजराल बिन मगाद बिन अदनान। सही बुखारी में यहीं तक है, लेकिन इमाम बुखारी ने अपनी तारीख में अदनान से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक नाम गिनाए हैं, यानी अदनान बिन अदद बिन अलमकूम इब्न तारह बिन यजब बिन यारब बिन साबित बिन इस्माइल बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनका जिक्र तौरात में भी है। इनमें से केदार की औलाद हजाज में आबाद हुई और बहुत फैली। इन्हीं की औलाद में अदनान है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं के ख़ानदान से हैं। अरब के नसबदान तमाम पुश्तों को महफूज नहीं रखते थे, चुनांचे अक्सर नसबनामों में अदनान से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक सिर्फ 8-9 पुश्तें बयान की हैं, लेकिन ये सही नहीं। अदनान से लेकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक अगर सिर्फ 9-10 पुश्तें हों तो यह ज़माना 300 बरस से ज़्यादा ना होगा, और ये अमर बिल्कुल तारीखी शहादतों के ख़िलाफ़ है। अलामा सहेली रूज़ुल अनफ में लिखते हैं, और ये आदतन महाल है कि दोनों में 4 या 7 पुश्तों का फासला हो, जैसा कि इब्न इसहाक ने जिक्र किया 10 या 20 पुश्तें हों, क्योंकि ज़माना इससे बहुत ज़्यादा है। अल्लामा मौसूफ ने बहुत से तारीखी हवालों और शहादतों से साबित किया कि अदनान से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक 40 पुश्तों का फासला है। इस गलती ने बाद ईसाई मौरखों को इस बात का मौका दिया है कि सिरे से इस बात के मुनकर हो गए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान इब्राहीम से हैं। इस गलती की ज़्यादा वजह यह हुई कि अहले अरब ज़्यादातर मशहूर आदमियों के नाम पर इत्तफ़ा करते थे और बीच की पीढ़ियों को छोड़ देते थे। इसके अलावा अहले अरब के नज़दीक चूँकि अदनान का हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से होना कतई और यकीनी था, इसलिए वो सिर्फ इस बात की कोशिश करते थे कि अदनान तक सिलसिला नसब सही तौर से नाम बनाम पहुँच जाए। ऊपर के शख्स का नाम लेना गैर ज़रूरी समझते थे, इसलिए चंद मशहूर आदमियों का नाम लेकर छोड़ देते थे। ताहम अरब में ऐसे मुहक्किकीन भी थे जो फ़रोग़ ज़ाशिश से वाकिफ़ थे। अल्लामा तिबरी ने तारीख़ में लिखा है कि मुझसे बाज़ नसबदानों ने बयान किया है कि मैंने अरब में ऐसे उलमा देखे जो माद से लेकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक 40 पुश्तों के नाम लेते हैं और शहादत में अरब के अशार पेश करते। इस शख्स का यह भी बयान था कि मैंने इस सिलसिला को अहले किताब की तहकीकात से मिलाया तो पुश्तों की तादाद बराबर थी, अलबत्ता नामों में फ़र्क था। इस मौरख ने एक और मौका पर लिखा है कि शहर तदमर में एक यहूदी था जिसका नाम अबू याकूब था। वो मुसलमान हो गया था। उसका बयान था कि अरमिया पैगंबर के मुंशी ने अदनान का जो नसबनामा लिखा था वो मेरे पास मौजूद है। इस शजरे में भी अदनान से लेकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक 40 नाम हैं। बहरहाल ये वाक़या यकीनी है कि अदनान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदनान के ख़ानदान से हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान अगरचे अबान जद मुअज़्ज़ज़ और मुमताज़ चलाता था, लेकिन जिस शख्स ने इस ख़ानदान को कुरैश के लक़ब से मुमताज़ किया वो नज़र बिन कनाना थे। बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक कुरैश का लक़ब सबसे पहले फ़हर को मिला और इन्हीं की औलाद कुरैशी है। हाफिज़ इराक़ी सीरत मंजूम में लिखते हैं, नज़र के बाद फ़हर और फ़हर के बाद कसा बिन कलाब ने नहायत इज़्ज़त और इक़्तिदार हासिल किया। इस ज़माने में हरम के मतवल्ली खलील ख़ज़ई थे। कसा ने खलील की साहबजादी जिनका नाम हबा था शादी की थी। इस ताल्लुक़ से खलील ने मरते वक़्त वसीयत की कि हरम की खिदमत कसा के सुपुर्द की जाए। इस तरह ये मनसब भी उनको हासिल हो गया। कसा ने एक दारुल मसूरा कायम किया जिसका नाम दारुल नदवा रखा। कुरैश जब कोई जलसा या जंग की तैयारी करते तो इसी इमारत में करते। काफ़िले बाहर जाते तो यहीं से तैयार होकर जाते। निकाह और दीगर तकरीबात के मरासिम भी यहीं अदा होते। कसा ने बड़े नुमाया काम किए जो एक मुद्दत तक यादगार रहे। मसलन सिकाया और रफादा जो ख़दाम हरम का सबसे बड़ा मनसब था उन्हीं ने कायम किया। तमाम कुरैश को जमा करके तकरीर की कि सैकड़ों हज़ारों कोस से लोग हरम की ज़ियारत को आते थे। इनकी मेज़बानी कुरैश का फ़र्ज़ है।
چنانچہ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس میں مینا اور مکہ معظمہ میں حجاج کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ چرمی حوض بنوائے جن میں ایام حج میں پانی بھر دیا جاتا تھا کہ حجاج کے کام آئے۔ مشر حرام بھی انہی کی ایجاد ہے جس پر ایام حج میں چراغ جلاتے تھے۔ چنانچہ عقد الفرید میں تصریح کی ہے کہ کساں نے اس قدر شہرت اور اعتبار حاصل کیا کہ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ قریش کا لقب اول انہی کو ملا۔ چنانچہ علامہ ابن عبدالربہ نے عقد الفرید میں بھی لکھا ہے اور یہ تصریح بھی کی ہے کہ کساں نے چونکہ خاندان کو جمع کر کے کعبہ کے آس پاس بسایا اس لیے ان کو قریش کہتے ہیں، کیونکہ تو قریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں، اسی بنا پر ان کو مجمع بھی کہتے ہیں۔ کساں کی 6 اولاد تھی: عبد الدار، عبد مناف، عبد العزا، عبد بن کساں، تخمر، برا۔ کساں نے مرتبہ حرم محترم کے تمام مناصب سب سے بڑے بیٹے عبد الدار کو دیے، اگرچہ وہ سب بھائیوں میں ناقابل تھے، لیکن کساں کے بعد قریش کی ریاست عبد مناف نے حاصل کی اور انہی کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے۔ عبد مناف کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے ہاشم نہایت صاحب صولت اور بااثر تھے۔ انہوں نے بھائیوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ حرم کے مناصب جو عبدالدار کو دیے گئے واپس لے لیے جائیں گے، وہ لوگ اس منصب عظیم کے قابل نہیں۔ عبدالدار کے خاندان نے انکار کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ بالآخر اس بات پر صلح ہو گئی کہ عبدالدار سے سقایا اور افادہ واپس لے کر ہاشم کو دے دیا۔ ہاشم نے اپنا فرض کو نہایت خوبی سے انجام دیا، حجاج کو نہایت سے چشمی سے کھانا کھلاتے تھے، چرمی حوضوں میں پانی بھروا کر زمزم اور مینا کے پاس سبیل رکھتے تھے، تجارت کو نہایت ترقی دی۔ کیسر روم سے خط و کتابت کے فرمان لکھوایا کہ قریش جب اس کے ملک میں اسباب تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی نے سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ چنانچہ اہل عرب جاڑوں میں یمن اور گرمیوں میں شام اور ایشیائی کوچک تک تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں انگوریا جو ایشیائی کوچک کا مشہور شہر ہے، کیسر کا پایا تخت تھا۔ تجار قریش انگوریا میں جاتے تو کیسر نہایت عزت اور حرمت سے خیر مقدم کرتا تھا۔ عرب میں راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل میں دورہ کر کے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ قریش کی کاروان تجارت کو ضرر نہ پہنچائیں گے، جس کے صلہ میں کاروان قریش ان قبائل میں ان کی ضرورت کی چیزیں خود لے کر جائے گا اور ان سے خرید و فروخت کرے گا۔ یہ سبب تھا کہ عرب میں باوجود عام لوٹ مار کے قریش کا قافلہ تجارت ہمیشہ محفوظ رہتا تھا۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا۔ ہاشم نے اس قحط میں شوربہ میں روٹیاں چورا کر کے لوگوں کو کھلائیں۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا۔ عربی زبان میں چورا کرنے کو حشم کہتے ہیں، اس میں فاعل ہاشم ہے۔ ایک بار تجارت کی غرض سے شام گئے، راستہ میں مدینہ میں ٹھہرے۔ وہاں سال کے سال بازار لگتا تھا۔ بازار میں گئے تو ایک عورت کو دیکھا جس کی حرکات و سکنات سے شرافت اور فراست کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ حسین اور جمیل بھی تھی۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ خاندان بنی نجار سے ہیں اور سلمہ نام ہے۔ ہاشم نے اس سے شادی کی درخواست کی اور اس نے قبول کر لی۔ غرض نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد یہ شام کو چلے گئے اور غزوہ میں جا کر انتقال کیا۔ سلمہ کو حمل رہ گیا تھا، لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس نے تقریباً 8 برس تک مدینہ میں پرورش پائی۔ ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب تھا، ان کو یہ معلوم ہوا تو فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر بھتیجے کی جستجو کی۔ سلمہ نے ان کے آنے کا حال سنا تو بلاوا بھیجا۔ 3 دن مہمان رہے۔ چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ ان کی عمر 8 برس کی تھی۔ یہاں آ کر ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد المطلب کے لفظی معنی مطلب کا غلام ہے، اس لیے ارباب سیر نے وجہ تسمیہ میں بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، جن میں صحیح تر یہ ہے کہ چونکہ مطلب نے ان کی پرورش کی تھی اور یہ یتیم تھے، اس لیے عرب کے محاورہ کے مطابق غلام مطلب مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب کی زندگی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ چاہے زمزم جو ایک مدت سے اٹھ کر گم ہو گیا تھا، انہوں نے اس کا پتہ لگایا اور کھدوا کر نئے سرے سے درست کروایا۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ 10 بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیں گے تو ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ خدا نے یہ آرزو پوری کی۔ 10 بیٹوں کو لے کر کعبہ میں آئے اور پجاری سے کہا ان 10 پر قرعہ ڈالو
دیکھو کس کا نام نکلتا ہے، اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ ان کو لے کر قربان گاہ چلے گئے۔ عبداللہ کی بہنیں جو ساتھ تھی رونے لگیں اور کہا کہ ان کے بدلے 10 اونٹ قربانی کیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ عبد المطلب نے پجاری سے کہا کہ عبداللہ پر اور 10 اونٹوں کا قرعہ ڈالو۔ اتفاق یہ کہ عبداللہ ہی کا نام قرعہ پر نکلا۔ عبد المطلب نے اب 10 کی بجائے 20 اونٹ کر دیے، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے 100 تک نوبت پہنچی تو اونٹوں پر قرعہ آیا۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربانی کیے اور عبداللہ بچ گئے۔ یہ واقعی کی روایت ہے کہ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اونٹوں کے معاوضہ کی تدبیر رؤسائے قریش نے تجویز کی تھی۔ عبد المطلب کے 10 یا 12 بیٹوں میں سے 5 نے اسلام یا کفر کی خصوصیت کی وجہ سے شہرت عام حاصل کی، یعنی ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ اور عباس عام طور پر مشہور ہیں۔ ابو لہب کا اصلی نام اور ہے، خطاب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیا، لیکن یہ غلطی ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں تصریح کی ہے کہ یہ لقب خود عبد المطلب نے دیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابو لہب نہایت حسین اور جمیل تھے، اور عرب میں گورے چہرے کو شعلہ آتش کہتے ہیں، فارسی میں بھی آتشی رخسار ہیں۔ عبداللہ قربانی سے بچ گئے تو عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ قبیلہ زہرہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا، قریش کے تمام خاندانوں میں ممتاز تھیں۔ وہ اس وقت اپنے چچا وہیب کے پاس رہتی تھی۔ عبد المطلب وہیب کے پاس گئے اور عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا۔ انہوں نے منظور کیا، عقد ہو گیا۔ اس موقع پر خود عبد المطلب نے بھی وہیب کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا شادی کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی حالہ کے بطن سے ہیں۔ حالہ رشتہ سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ہوئیں، اور اسی بنا پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ دستور تھا کہ نوشہ شادی کے بعد 3 دن تک سسرال میں رہتا تھا۔ عبداللہ 3 دن سسرال رہے اور پھر گھر چلے آئے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 17 برس سے کچھ زیادہ تھی۔ عبداللہ تجارت کے لیے شام کو گئے تو واپس آتے ہوئے مدینہ میں ٹھہرے اور بیمار ہو کر یہیں رہ گئے۔ عبد المطلب کو یہ حال معلوم ہوا تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ مدینہ میں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ خاندان میں سب سے زیادہ محبوب تھے، تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ عبداللہ نے ترکہ میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی تھی جس کا نام ایمن رضی اللہ عنہا تھا۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترکہ میں ملی۔ ایمن رضی اللہ عنہا کا اصلی نام برکہ تھا۔